हेलो जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। आज का रिएक्शन वीडियो मैं लेके आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको रियली नॉलेज तो मिलेगा ही, साथ के साथ आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। और इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मैं बहुत ही मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ और ये चैनल जो है वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है, तो आप भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करिए और सच्चाई के साथ हमारे साथ रहिए। लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। एडम सीकर। Hello everyone, this is your favorite मुर्तद लाइव once again। आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा है और ये स्ट्रीम भी बहुत छोटी होगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, टाइटल है लक्ष्मण भी मोहम्मद से बेहतर था। इनका नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी। ये मौलाना जी फेसबुक पे बड़ी वीडियोस डालते हैं। इनकी एक वीडियो मेरे तक पहुंच गई जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। पहले हम ये बातें सुन लें और उन बातें सुनने के बाद हम जवाब दिखाएंगे आपको कि जो लक्ष्मण साहब ने किया और जो मोहम्मद साहब ने किया। तो मौलाना साहब, आइए दोनों कंपैरिजन्स को देखते हैं। पहले आपकी बात सुनते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, फिर हम दिखाएंगे मोहम्मद ने और मोहम्मद के जलीलुल कदर सुहाबियों ने क्या किया। आइए सुनिए। तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया और आगे बढ़े। एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? वाओ 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 यार, ये सेंटेंस मैंने नहीं बोला, इस डंगर ने बोला है। कुरान के चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 44 के मुताबिक इस डंगर ने बोला है कि वो कह रहा है कि लक्ष्मण ने कहा हनुमान को कि मैंने अपनी भाभी का चेहरा आज तक नहीं देखा है। यार अभी भी इसको शर्म नहीं आई कि हुर्मते औरत क्या होती है। औरत की हुर्मत ये होती है कि औरत चेहरा छुपाए या ना छुपाए, अपने ऊपर बहुत बड़ी चादर उठा के गिरा ले या ना गिरा ले, ये उस मर्द का काम है कि अपनी नजरें नीची रखे। दोबारा सुने पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है। मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला? आय हाय 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 हाय, मैं कौन होता हूं उसका चेहरा देखने वाला, बिल्कुल सही बात बोली है, उस पे नजर डालने वाला।
مجھے نہیں پتا یہ کہانی ایسے ہی لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے, ٹھیک ہے, میں نے نہیں پڑھی یہ کہانی, لیکن ایسے ہی ہے. جو ایکسپلیسٹ ورڈز یہ بول رہا ہے اور آگے سے کیا ایکسپلین کرے گا, اسلام میں عورت کا حجاب, اسلام میں عورت کا حجاب ہندوازم کی اس کہانی سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو ڈنگر ہو گیا قرآن کی سورت نمبر 25 آیت نمبر 44 کے مطابق, یا تو گدھا ہے قرآن کی سورت نمبر 62 کی آیت نمبر 5 کے مطابق. لکشمن بول رہا ہے کہ میں نے اپنی بھابھی کی شکل نہیں دیکھنی ہے کیونکہ وہ میری بھابھی ہے, مجھے شرم ہے کہ میں اس کی شکل بھی نہ دیکھوں, لہذا جب بھی میں گیا میری آنکھیں نیچی تھیں جس کی وجہ سے میں نے شاید اس کی شال دیکھ لی, میں نے شاید اس کے کڑے دیکھ لیے, مگر جوتی دیکھ لی, مگر میں نے اپنی آنکھیں کبھی نہیں اٹھائی کہ میں اس کی شکل دیکھ لوں. لے جی یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اور اب انہیں دکھاتے ہیں کچھ چیزیں کہ ایک طرف یہ ثابت کریں گے اس سے بعد آگے جا کے کہ کرونا وائرس آ گیا اور سب لوگوں کو ماسک پہننا پڑ گیا, تم لوگ پردہ نہیں کرتی لہذا تم لوگ اب ماسک پہنو گی, ٹھیک ہے, بکواس. مرد کیوں پہن رہے ہیں پھر, مرد کو تو پردہ نہیں ہے نا, مرد نے اپنا منہ تو نہیں نہ چھپانا. اصل سچویشن کیا ہے, ہم آ جاتے ہیں اب سیدھا محمد صاحب کی طرف, لیکن چلے رکے پہلے پردے کو دیکھ لیں. پردے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ پردہ کیوں آیا. جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا, لیکن پھر بھی دکھا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی 6240 نمبر کی حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ عمر بن الخطاب جو ہیں محمد کے جلیل القدر صحابی, انہوں نے محمد کی بیوی کو دیکھ کر آواز کسی بھرے بازار میں اپنے دوستوں کی محفل میں کھڑے ہو کر. جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے بھرے بازار میں, انہوں نے محمد کی بیوی سودا کے اوپر آواز کسی جس وقت وہ بیت الخلا یعنی کہ باتھ روم جا رہی تھی, کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے. محمد کو جب یہ اطلاع ملی تو بجائے اس کے کہ محمد عمر بن الخطاب کو کہے تو میری بیوی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے, تو میری بیوی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے, اپنی نظریں نیچی کر, اپنے دوستوں کو بول نظریں نیچی کرے, تو بھائی محمد کہتا ہے نا لکشمن کو کاپی کر, اپنی نظریں نیچی کر, یہ تیری بھابھی لگتی ہے, اس کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے, آوازیں کیوں کس رہا ہے. محمد نے ایسا نہیں کیا, اس نے کہا مجھے اللہ میاں نے ابھی ابھی قرآن کی آیت بھیجی ہے, اس کو فالو کرو. قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 یہ آ گئی. جب یہ آ گئی تو اس کے بعد پھر سودا جی محمد کی بیوی باہر نکلی. اب وہ پردے میں ہے, چادر اوپر سے لے کے نیچے تک لی ہوئی ہے, چہرہ بھی کور کیا ہوا ہے, مگر عمر بن الخطاب کے دل کی ہرس اور ٹھرک ختم نہیں ہوئی. انہوں نے چونکہ وہ بڑی اونچے چوڑے گاٹے کی خاتون تھیں تو ان کو پتا لگ گیا یہ محمد کی بیوی ہی ہے. انہوں نے پھر آواز کسی سودا کو کہ تو مجھ سے اپنا آپ نہیں چھپا سکتی, اگرچہ کہ تو پردے کے اندر میں ہے. اور وہ جا رہی ہے پوپو کرنے, پوٹی کرنے, جو کہ مجبوری ہے اس زمانے میں کہ آپ گھروں میں نہیں کر سکتے, گھروں میں دوشالہ نہیں ہوتا تھا. امید ہے میں نے یہ ہندی کا لفظ صحیح بولا ہوگا. اب بھی عمر بن الخطاب سودا کو آواز کس رہا ہے. اس کی وجہ سے جب وہ دوبارہ محمد کے پاس گئی, عائشہ نے اور اس نے مل کے محمد کو بتایا تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آ گئی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کہتی ہے گھروں میں رہو, بنو سورو نہیں,
ہاں اگر مجبوری ہو تو باہر جا سکتی ہو, اور مجبوری کیا ہے؟ پوپو کرنا ہے, یورن کرنا ہے, سسو کرنا ہے, یہ سب اگر کرنا ہو تو آپ باہر جا سکتی ہو, ورنہ گھروں میں رہو. تو جناب یہ تو ہو گئے محمد صاحب کی حرمت کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس لیول پہ کھڑے ہوئے. ایک طرف لکشمن جی ہیں, چہرہ نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہا رہے وہ میری بھائی کی پتنی ہے سیتا, میرے بھائی کی رام کی پتنی ہے, میں کون ہوتا ہوں اس کو دیکھنے والا, اس پر نظر ڈالنے والا, اس کے چہرے کو دیکھنے والا. غور کرو, رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اپنی سگی بھابھی سیتا جی کا چہرہ نہیں دیکھا, دیور نے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ ہندو دھرم کی منوسمرتی آج والمیکی رامائن آج تک کہہ رہی ہے, آج تک. اب ہم محمد صاحب کو لے لیتے ہیں. کیا خود وہ لکشمن سے اچھے تھے؟ یہ جناب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں مسند امام احمد, اس کو آپ کو اردو میں نہیں ملے گا شاید. مسند امام احمد کے اندر محمد صاحب نے ایک دودھ پیتی بچی کو دیکھا جو کہ ان کی کزن کی بیٹی تھی. یہ میں گوگل ٹرانسلیٹ کرنے لگا ہوں اس کو. میسنجر آف اللہ پیس بی اپون ہم سا حبیبہ بنت عباس, ان کی کزن کی چھوٹی دودھ پیتی بچی جو کہ الفاطم ایج میں تھی, یعنی کہ ابھی صرف دودھ پیتی سے تھوڑی سی اوپر گئی تھی, 3 سال کہہ لو, 3.5 سال کہہ لو, 2 سال کہہ لو, ٹھیک ہے, تقریباً الفاطم ایج کے قریب قریب تھی. تو انہوں نے کہا یہ جب ذرا بڑی ہو جائے گی نا تو میں اسے شادی کروں گا. پیڈوفیلیا کا لیول کی اخیر ہے کہ ایک شخص تمہارے گھر میں آیا, تمہاری 2 سے 3 سال کی بچی کو دیکھا, اور اس کو دیکھنے کے بعد بولتا ہے, وہ تمہاری دودھ پیتی بچی کو دیکھ کے بولتا ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے جب یہ تھوڑا بڑی ہو جائے. اور بائی دا وے یہ بات آپ کو ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے, یہ بات آپ کو ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے. چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں. امام القرطبی بتاتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر کہ نبی کریم نے حضرت زینب بن جہش کی شادی حضرت زید سے کر دی تھی. حضرت زینب ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں, پھر حضور حضرت زید کی تلاش میں ان کے گھر آئے تو آپ نے حضرت زینب کو کھڑے ہوئے دیکھا. وہ سفید رنگ کی خوبصورت اور جسیم عورت تھیں اور قریش کی کامل ترین عورت تھیں, یعنی کہ بہت ہی سیکسی وومن تھی. تو حضور ان سے محبت کرنے لگے. اردو تو ہمارے بس اور کے باہر کہا ہے. سبحان اللہ مقلب القلوب, میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اسے دلوں کو پھیرنے والے, جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے, ذرا ڈفرنٹ ٹرانسلیشن کی ہے, اصل میں ہونا چاہیے جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو محمد کا دل اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کے اوپر آ گیا. یہاں پہ تو بھائی کی بیوی بھی نہیں ہے, اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی ہے. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اڈاپشن ختم ہو گئی. رام رام. اما یار اسی آیت پہ تو ختم ہوئی جب محمد نے لسٹ کیا اپنی بہو کے اوپر, اور وہ لسٹ کی تعداد ایسی تھی کہ اس نے اللہ کو بولا اللہ میرے دل کو پھیر دے. یہی تسبیح زینب نے سن لی تو زید گئے محمد کے پاس, اور زید نے محمد کو کہا میں اس کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں, تم لے لو. محمد نے کہا نہیں 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 نہیں, میں ذرا پہلے اللہ سے چٹھی بنوا لوں, مجھے پہلے اڈاپشن ایبولش کرنی ہے. لہذا اللہ کی چٹھی آئی, اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈرو, اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا, تم نے جو دل میں لسٹ چھپایا ہوا تھا
اپنی محبت چھپائی ہوئی تھی زینب کی بیوی کے بارے میں وہ ظاہر کرنے لگا ہے اللہ. یہ آیت کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، اب تفسیر نہیں پڑھ رہا، یہ آیت کی ٹرانسلیشن ہے. اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے، اس سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو، اس اللہ سے ڈرو. اللہ نے کہہ دیا اڈاپشن ختم. یہ دیکھو پھر جب زید نے اس سے حاجت نہ رکھی، یعنی اب زید کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح میں کوئی عذر نہ رکھے. پوری دنیا میں اللہ نے 2 شخصوں کی شادی کروائی ہے، وہ ہے محمد کی شادی زینب کے ساتھ. اس شادی کے علاوہ اللہ نے کوئی شادی خود نہیں کرائی، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اور یہ شادی کیا شادی ہے کہ محمد اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے چلا ہے اور اللہ نے کہا جاؤ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے آج سے، کیونکہ تم نے اڈاپٹ کیا تھا پہلے، ہم نے اڈاپشن ہی ختم کر دی ہے تمہاری دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری دل کی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے کہ تم نے اسے دیکھ لیا، انتہائی محظوظ ہو گئے اور تمہارا دل اس پر آ گیا، لہذا یہ شادی یہ نکاح میں خود کرواتا ہوں تمہارا اس سے. یہ وہ محمد صاحب ہے. یہی زینب اب محمد کی بیوی بن چکی ہیں. محمد جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو میں بتا دوں کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا تھا اس کی جو بیوی تھی وہ پسند آ گئی تھی ان کو، ٹھیک ہے، جن کا بھی یہ نام لے رہے ہیں ان کو، تو ان کو وہ پسند آ گئی اپنے اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے کی بیوی. اب اگر ہم مورلی جانیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو ہوئی نا، لیکن اب ان کا دل آ گیا تھا تو ان کو تو شادی کرنی تھی، تو انہوں نے یہ آیت اتار دی کہ آج سے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، مطلب اسے بیٹا نہیں مانا، اور پھر تم کر سکتے ہو شادی. بتاؤ جی. محمد کے گھر میں چمڑے کے اوپر کچھ کام کر رہی ہیں. محمد گھر سے باہر نکلے، محمد گھر سے باہر نکلے، ایک عورت کو دیکھا، راہ جاتی عورت کو دیکھا، فوراً اپنے گھر میں واپس داخل ہوئے. زینب وہی زید کی بیوی جو زید سے طلاق دلوا کے خود لے لی، چمڑے کے اوپر کام کر رہی ہے، اس کو کھینچ کے گھر میں لے گئے، اس کے ساتھ سیکس پرفارم کیا اور پھر باہر آئے اپنے دوستوں کے پاس جن کے پاس کھڑے تھے. امیجن کرو یہ مولوی ملا اس لکشمن کی مثال دے رہا ہے جس نے اپنی بھابھی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس کا کمپیریزن حجاب سے کر رہا ہے، دین اسلام سے کر رہا ہے. جس کا نبی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایک گزرتی ہوئی عورت کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں پہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق دلوا کے لی کیونکہ اس کا دل اس پہ آ گیا. اور اس نبی کے اللہ نے، اس نبی کے خدا نے خود اس کی شادی کروائی اور اڈاپشن کو ہی ابولش کروا دیا. اس بیوی کے پاس آیا، اس کو اس کے کام سے اٹھایا، اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا، سیکس کیا، اور اب باہر انہی دوستوں کے پاس گیا اور ان کو کہتا ہے عورت بڑھتی ہے شیطان کی شیپ میں، عورت ایک شیطان ہے، لہذا جب بھی تم کسی اس شیطان کو دیکھو
جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور وہ شیطانی نکال لو. تو مسٹر ڈنگر، عورت شیطان نہیں ہے، تمہارے دل میں شیطان ہے. تم خود شیطان ہو کہ تم عورت کو نظر بھر کے دیکھا اور تم میں Exposed, لسٹ fully جاگ exposed. گئی، اور اس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے تم ایک عورت کے پاس گئے، اور وہ جو دل میں ٹھڑک تھی اور جو ٹانگوں کے بیچ والے کو تم سنبھال نہیں سکے تھے، اس کو تم نے جا کے ٹھنڈک دی. جبکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بھی کسی عورت کی طرف لسٹ فل نظر سے دیکھتا ہے، اس نے اسی وقت ایڈلٹری کمٹ کر دی. تو لہذا اگر میں محمد کو کسی بھی اور طریقے سے دیکھوں، چاہے اس مولانا کی لکشمن والی اگزامپل سے دیکھوں، یا بائبل میں یسوع مسیح کے کلام سے دیکھوں، محمد ایک لسٹ فل ڈنگر تھا. اور مولانا تم اس کو فالو کرتے ہو. تم میں جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم ایسے نبی کو کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیئر کر دو؟ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ تم محمد کو کسی ڈنگر کے ساتھ بھی کمپیئر کرو گے نا، سور کے علاوہ، تو ڈنگر میں زیادہ موریلٹیز ہوں گی. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سب نے میری آج کی یہ چھوٹی سی لائیو سٹریم سن. تو دوستو آپ نے سنا، سارا واقعہ آپ نے سنا، ٹھیک ہے. اب میں اپنے وچار اس پہ بتاتا ہوں. دیکھو، رام اور لکشمن دونوں بھائی تھے. لکشمن اپنے بھائی پہ جان چھڑکتے تھے. لکشمن کے لیے جو بھائی تھے نا، بڑے بھائی، وہ ایک عہدہ رکھتے تھے. ماتا پتا ایک چیز تھی، لیکن جب رام کو بنواس دیا گیا تو لکشمن چاہتے تو محل میں رہ سکتے تھے. ان کی بھی شادی ہو چکی تھی، شادی شدہ تھے، بیوی بھی تھی لکشمن جی کی. ویسے تو کہتے ہیں کہ جو لکشمن جی تھے وہ شیش ناگ کے اوتار تھے، کیونکہ اوتاروں کی جو بات چلتی ہے تو وشنو بھگوان کے اوتار شری رام تھے، اور جو شیش ناگ تھے ان کے اوتار لکشمن تھے. تو جب وہ انسانی روپ میں پیدا ہوئے تو وہ ڈیووٹڈ تھے اپنے بھائی شری رام کے لیے. جب ان کو بنواس دیا گیا، جنگل میں وہ جانے لگے، تو لکشمن نے کہا میں بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بھی نہیں پرواہ کی کہ ان کی بیوی بھی ہے. تو بھائی کو وہ بیوی سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، بھائی کو بھی اور بھابھی کو. اور بھابھی ماں سمان ہوتی ہے ہندو دھرم میں بھابھی ماں سمان ہوتی ہے. اور جو لوگ نہیں سمجھتے ایسے، وہ لوگ سنسکاروں میں اور موریلٹی میں بہت ہی نیچے ہیں، چاہے وہ ہندو میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم میں ہیں، جو اپنی بھابھی کو ماں سمان نہیں سمجھتے ہیں. اپنی بھابھی کو ماں سمان سمجھنا چاہیے. اس سے یہ سندیش جاتا ہے. لکشمن جی بھابھی کے پیروں میں رہتے تھے، سیوا کرتے تھے، رام اور شری رام جی کی اور ماتا سیتا کی. تو اب یہ مولانا یہ کہہ رہا ہے کہ لکشمن نے اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی. نہیں، وہ پردہ نہیں کرتی تھی. اور انہوں نے خود کہا کہ لکشمن نے بولا کہ میں اپنے بڑے بھائی کی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے اپوزٹ سائڈ تو آپ نے سن ہی لیا، اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کمپیریزن دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے. جو لوگ اپنا آدرش سمجھتے ہیں، قرآن کے جنریٹر کو، جو لوگ اپنا آدرش سمجھتے ہیں قرآن اور حدیثوں کے اونر کو، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا پرپز کیا تھا. کمپیریزن ہے ہی نہیں. کہاں موریلٹی، لکشمن جی کی موریلٹی، اور کہاں یہ لسٹ. آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا سمجھنا ہے، وہ آپ ڈیسائیڈ کرو گے. ٹھیک ہے.
सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, पानी की तरह साफ़ है। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही ना मुझे बोलने की ज़रूरत है। मैं कभी किसी को बुरा बोलता ही नहीं, क्योंकि हमारे संस्कारों में ऐसा सिखाया ही नहीं गया है। लेकिन ये ज़रूर बोला गया है कि सच को जानो। तो क्या आपको सच पता चला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही आई ओपनर वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और ये एडम सीकर जी हैं जो पाकिस्तान से हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाते हैं। आप इनको भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आई ओपनर वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर बुर्का प्रथा कैसे शुरू हुई थी। एक पर्सन एक औरत के ऊपर गलत निगाह डाल रहा था, तो उस औरत को उस पर्सन की गलत निगाह से बचाने के लिए उसे बोरी में बंद कर दिया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि जो पर्सन गलत नज़र डाल रहा है उसको इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो तुम्हारे भाई की बीवी है, तुम्हारे भाई की पत्नी है, तुम्हें उसको गलत नज़र से नहीं देखना है। श्री राम जी को देखो, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, देखो लक्ष्मण जी में तो मोरालिटी थी। अब मान लो ऐसा सोसाइटी में हो जाता है कि जो लक्ष्मण और राम की तरह दो भाई हैं, जैसा कि इस हदीस के इस एग्जाम्पल में भी दो भाई थे, भाई लगे, ठीक है। अब एक दूसरे की बीबी को देख रहा है, तो बुर्के वाली आयत आ जाती है कि बुर्का पहन औरत को ढक दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है। बुर्के में ढकने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा है, वो फिर उसके ऊपर ठरक लगा रहा है। लाहौल बिला कुव्वत, लाहौल बिला कुव्वत, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।